नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बिहम्दिल्लाहि ताला हम क़ससुल अंबिया और अहवाल उम्म साबिक़ा के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कुरानी तालीमात की रोशनी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात ज़िंदगी पर पहुँचे हैं। ये जैसा हमने गुज़श्ता रोज़ अर्ज़ किया था कि तारीख़ इंसानी में वो अहम तरीन शख्सियत हैं कि जो तीन बड़े मज़ाहिब अदियान जो इल्हामी अदियान हैं उन सब के मरजा हैं, उन सब की मोहब्बतों और अक़ीदतों के मरकज़ व महवर हैं। और आपकी ज़ात और आपका दौर वो है कि जहाँ तक हमें पीछे इंसानी तारीख़ रिकॉर्ड पर मालूम नज़र आती है, उससे ऊपर की तारीख़ उसका उस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। मालूम इंसानी तारीख़ कम बेश आज से 4000 साल कबल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू होती है। उसका रिकॉर्ड और उसके बहुत सारे शवाहिद वो मिलते हैं। इसलिए आपका तज़किरा कुरान मजीद में भी कसरत से मिलेगा और ईसाइयों के यहाँ, यहूदियों के यहाँ तौरात, इंजील वगैरह उनमें भी मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ख़ुद अपने महबूब से फ़रमाया, वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। और आप किताब में यानी कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कीजिए, बेशक वो बड़े साहिब सिद्क़ और नबी थे। खुद गवाही दी, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही अज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तक़ीम व आतैनाहु फ़िद दुनिया हसना व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन। बेशक इब्राहीम अपनी ज़ात में एक उम्मत थे, अल्लाह के बड़े फरमाबरदार थे, हर बातिल से किनारा कश और सिर्फ़ उसी की तरफ यकसू और मुतवज्जे थे और मुशरिकों में से न थे। उस अल्लाह की नेमतों पर शाकिर थे। अल्लाह ने उन्हें चुन कर अपनी बारगाह में ख़ास बरगुज़ीदा बना लिया और उन्हें सीधी राह की तरफ हिदायत फरमा दी। और हमने उसे दुनिया में भी भलाई अता फरमाई और बेशक वो आखिरत में भी सालिहीन में से होंगे। एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी गवाही दी, इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। बेशक इब्राहीम बड़े मुतहम्मिल मिजाज बुर्दबार थे, आहोजारी करने वाले, अल्लाह की बारगाह में शौक़ मोहब्बत में रोने वाले और उसके हिजर फ़िराक में उसकी कुर्बत और विसाल को तलब करने वाले थे। हर हाल में हमारी तरफ रुजू करने वाले थे, यानी अल्लाह ही की तरफ अपना ध्यान और तवज्जो वो कायम रखने वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में विसाल कर गए थे। जैसा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हुजूर की विलादत से पहले दुनिया से रुखसत हो गए, तो उनके चचा आज़र ने जो नसबी ताल्लुक़ था, ख़ानदानी कुर्बत का ताल्लुक़ था, उस बिना पर पाला। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हर नबी को, चूँकि नबी बाई बर्थ नबी होता है, वो दुनिया में आकर किसी रियाज़त, मुजाहदा, मेहनत व मुशक्क़त या इबादत व ताअत से मर्तबा नबुव्वत नहीं पाता। जिसको अल्लाह ने नबी बनाना था उनकी तख्लीक जुदा तर्ज़ पर हुई, उनको अलग तरीक़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया और उनको इब्तिदा से ही नबुव्वत के लिए मुंतखब फरमा लिया था। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आँख खोली, ज़ाहरी जिस्मानी तौर पर माहौल मुआशरे को देखा तो हर तरफ शिरक का दौर दौरा था। लोग मुख्तलिफ़ मज़ाहिर फ़ितरत की पूजा करते, चाँद, सितारों, सूरज की पूजा करते, बुतों की पूजा करते। आपके चचा आज़र वो ख़ुद न सिर्फ़ बुत परस्त थे बल्कि बुतगर थे, यानी बुत बनाते थे। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सारा माहौल देखा और लोगों के तर्ज़ अमल को देखा
تو انہیں تعجب ہوا کہ یہ لوگ کیسے ان چیزوں کے سامنے اپنا سر بندگی جھکاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس حال کا بیان کیا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہتیں یعنی عجائبات خلق دکھائیں، اور یہ اس لیے کہ وہ عین یقین والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر دیا، یہ ان کے بچپن کے کم عمری جسمانی بشری اعتبار سے کم عمری کا زمانہ ہے، پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ چونکہ ستارہ رات کو بڑا بھلا بھی لگتا ہے، چمکتا ہے، خوبصورت دکھائی دیتا ہے، آسمان اس سے مزین ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا تمہارے خیال میں کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اپنی قوم کو سنا کر یعنی ان کی طرف متوجہ اور کہنے لگے کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو چاند ذرا اس سے بڑا ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، وجود میں تو اس سے چھوٹا یا بڑا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر دکھائی بڑا دیتا ہے، زیادہ روشن، زیادہ چمکدار دکھائی دیتا ہے۔ تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ضرور تمہاری طرح گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے۔ پھر جب وہ بھی چھپ گیا، شام کو غروب ہو گیا تو بول اٹھے اے لوگو میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں، ان سے متنفر ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو۔ یہ ابتدائی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے ساتھ مکالمہ یا مخاطبہ تھا، اس سے ان کی وہ ذہنی حالت عیاں ہوتی ہے جو بطور نبی اللہ رب العزت نے ان کو حقائق اشیاء کا شعور بھی عطا کیا اور تقابل اور کمپیریزن کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی، اور ان کو ہر حال میں حق پر قائم رکھنے کا جو اہتمام تھا وہ کہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ یا چچا کے ساتھ ان کو جو ہے وہ توحید کی دعوت دی۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر جو حقیقت میں چچا تھا، محاورہ عرب میں اسے باپ کہا گیا۔ اچھا یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر والد کا لفظ آئے تو وہ صرف حقیقی باپ کے لیے ہوتا ہے، تولد سے، ولادت سے، یعنی جو کسی کی ولادت کا ذریعہ بنا پیدائش کا۔ جہاں تک لفظ ابن کا تعلق ہے اب، یہ محاورہ عرب میں چچا، ماموں اور حتیٰ کہ اس سے اوپر جو دادا اور اس سے اوپر ان کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اب انہوں نے پھر ایک موقع پر اپنے باپ یعنی چچا آزر سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے باپ تم ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ تم سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کر سکتے ہیں؟ اے ابا یعنی اے چچا، بے شک میرے پاس بارگاہ الہی سے وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، تم میری پیروی کرو میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اس سے ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ
جس کو ہدایت مل جائے، ہدایت ہی دوسروں کی رہنمائی اور رہبری کے منصب پر فائز کرتی ہے۔ اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے، اس کا تعلق معاشرتی مقام و مرتبہ اور منصب سے نہیں ہے۔ وہ شے جو کسی کو دوسروں سے ممتاز و نمایاں کرتی ہے اور اس مقام رہنمائی پر فائز کرتی ہے، وہ ہدایت و رہنمائی ہے۔ اب رشتے میں چچا بڑے تھے، مگر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اور اے ابا، شیطان کی پرستش نہ کیا کرو، بے شک شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا، بے شک میں اس بات پر ڈرتا ہوں کہ تمہیں رحمان کا عذاب پہنچے اور تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ۔ جب یہ انہیں توحید کی دعوت دی ہے اور وہ مذہب اور وہ طریقہ جو وہ نسل در نسل اپنائے ہوئے تھے، بت گری بھی کرتے تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اس پر روکا ٹوکا اور اپنی طرف متوجہ کیا کہ چونکہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا اور مجھے ہدایت اور رہنمائی عطا کی ہے، میری پیروی کرو، تو ان کے چچا آزر نے پھر اس کے جواب میں انہیں سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ آزر نے کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ آزر نے کہا، ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے روگرداں ہو، ان سے متنفر ہو اور ان سے برات کا اظہار کر رہے ہو؟ اگر واقعی تم اس مخالفت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنسار کر دوں گا اور ایک طویل عرصہ کے لیے تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ یعنی اب میرا اور آپ کا اکٹھا رہنا وہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ پیغمبر و رسول تھے، وہ لجپال ہوتے ہیں، وہ کسی کی نیکی کو نظر انداز کرنے والے بھی نہیں ہوتے اور کسی کو بھی وہ عذاب الہی سے برباد ہوتا دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لیے دعائے مغفرت کا وعدہ کر لیا اور ان کے لیے وہ مغفرت کرتے بھی تھے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ یعنی چچا آزر جس نے آپ کو پالا تھا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا صرف اس وعدہ کی غرض سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ پھر جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا، یعنی ان کے طرز عمل سے، اپنے چچا کے طرز عمل سے ظاہر ہو گیا کہ یہ توحید کی دعوت قبول کرنے والے نہیں ہیں، یہ اس اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف نہیں پلٹ کر آنے والے اور اپنے بتوں کے حال پر قائم رہنے والے ہیں، جب یہ ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے، اس سے لا تعلق ہو گئے اور پھر کبھی اس کے حق میں دعا نہ کی۔ بے شک ابراہیم بڑے درد مند تھے، یعنی وہ درد دل رکھتے تھے اور پیغمبر اور نبی اور رسول کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اللہ کے عذاب کا شکار ہو، دوزخ میں جائے، جہنم میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم بھاگ بھاگ کر دوزخ کی طرف جاتے ہو اور اس کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے ہو، اور میں تمہیں تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے اور راہ حق کی طرف بلاتے ہوئے گویا تمہیں کمر سے کھینچ کھینچ کر واپس لاتا ہوں، مگر تم ایسے نادان ہو کہ پھر ادھر بھاگتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس درد مندی کے باعث اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، مگر جب دیکھا کہ نہیں، وہ تو اپنے بتوں کی عبادت کے حال پر ٹھہرے اور چمٹے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے حق میں دعا کرنا چھوڑ دی، بیزار ہو گئے، لا تعلق ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے گواہی دی، فرمایا بے شک ابراہیم بڑے درد مند یعنی گریہ و زاری کرنے والے تھے اور نہایت بردبار تھے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو دعا تھی وہ ان الفاظ کے ساتھ کرتے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ سارا کچھ بیان کر کے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز زندگی کو اور ان کے شعار حیات کو
اسوہ حسنہ قرار دیا۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جو اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیے۔ حضور کے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا عمدہ نمونہ حیات موجود ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کے لیے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو کلیتاً بیزار اور لا تعلق ہے، چونکہ نبی ہدایت دینے کے لیے آتا ہے، قوم سے امت سے مانگتا کچھ نہیں ہے، وہ ان سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، کوئی صلہ بدلہ قیمت نہیں طلب کرتا، وہ صرف یہ چاہتا ہے صدق و اخلاص کے ساتھ کہ قوم راہ ہدایت پر گامزن ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا ہم نے تم سب کا کھلا انکار کیا ہے، یعنی تمہارے عقیدوں سے، تمہارے طرز عمل سے، تمہارے نظریات سے، تمہارے بت پرستی سے ہم نے سب کا کھلا انکار کیا۔ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت و عناد ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکا۔ اس دشمنی اور نفرت و عناد کا معنی یہ ہے بیزاری، لا تعلقی، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارے درمیان جو شے بنائے وحدت بن سکتی ہے وہ اللہ رب العزت کو ماننا، عقیدہ توحید اور اس کی عبادت و بندگی ہے۔ اگر وہ نہیں تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان چاہے سگے رشتے خاندانی نسب کے خون کے رشتے کیوں نہ ہو تب بھی ہم کبھی یکجا نہیں ہو سکتے، یہ تعلق عداوت و دشمنی کا رہے گا۔ اور کہا یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لو، یعنی تب تک یہ دشمنی رہے گی۔ مگر ابراہیم کا اپنے پرورش کرنے والے باپ سے یہ کہنا کہ تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا، یہ پہلے کیا ہوا ایک وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کر دیا اور ساتھ جتا بھی دیا۔ اور یہ کہ میں تمہارے لیے کفر و شرک کے باعث اللہ کے حضور کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یعنی نبی کی شفاعت، نبی کا اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے سفارش کرنا، اس کے لیے جو بنیادی اہلیت ہے وہ ایمان ہے، وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ وہ ہوگا تو اذن شفاعت جو انبیاء کو دیا جائے گا وہ کسی کے لیے مفید اور مؤثر ہوگا۔ اگر ایمان ہی نہ ہو اور عقیدہ توحید کو قبول اور تسلیم کیا جانا نہ ہو تو پھر اس کے لیے نبی نہ شفاعت کرے گا نہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے اذن شفاعت ہوگا۔ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اس کفر و شرک کے باعث اللہ کے حضور کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ پھر وہ یہ دعا کر کے قوم سے الگ ہو گئے، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا اور سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ابتدائی ایک نظریاتی، فکری، اعتقادی جو نبی اور بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان الگ الگ جو کیمپس وجود میں آ جاتے ہیں، یہ اس کی ہم نے بنیاد عرض کی اور پورا وہ جو پس منظر تھا۔ اس کے بعد پھر نمرود کے ساتھ ان کے مکالمے ہیں، وہ بتوں کا توڑنا ہے، پھر آگے واقعات شروع ہو رہے ہیں جس کا بیان انشاءاللہ العزیز ہم کل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت آشنا کرے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔